नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर लुत्फ़ करम है कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में कुरान पाक को समझने और उसका फ़हम हासिल करने के लिए इस तर्जुमतुल कुरान क्लास में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस सिलसिले की आज ये चौथी नशिस्त है। इससे पहले हमने 3 नशिस्तों में 3 क्वार्टर जो पहले सिपारे का है उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर हमने मुकम्मल की। आयत नंबर 113 आयत नंबर 113 इससे हम शुरू कर रहे हैं और अभी वही बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा है और बनी इसराइल की जो रेशा दवानियाँ हैं, बनी इसराइल के जो मामलात हैं, उसके हवाले से आपने काफ़ी कुछ जो है समझ लिया है, जान लिया है कि उनकी तबीयतों के अंदर कितना जो है अक्खड़पन था और कितनी तबीयतें उनकी सख्त थी कि अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों, इनामात और एहसानात के बावजूद वो कदम कदम के ऊपर जो है रुक जाते थे, अड़ जाते थे और अंबिया को तकालीफ देते थे, उनको अजियत देते थे, उनको कत्ल करते थे। तो ये सारे उनके साथ मामला थे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, आप देखें कि यहूद जो है ये भी बनी इसराइल में से हैं और ईसाई भी बनी इसराइल में से हैं, दोनों, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये दोनों बनी इसराइल के अंबिया हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात आई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील आई, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे का रद्द करते थे। यहूदी कह रहे हैं कि ईसाई जो हैं वो हक पर नहीं है और ईसाई कह रहे हैं कि यहूदी हक पर नहीं है। हालांकि दोनों के पास किताबें हैं और दोनों की किताबें जो है एक दूसरे की, मिसाल के तौर पर जो है अब ईसाई जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट के बगैर वो चल ही नहीं सकते, क्योंकि सारे जो अहकाम हैं वो तो उधर हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए थे। तो ईसाई जो है उसके बगैर और यहूदी जो है उनकी किताबों के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी कि आमद का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी कि बेसत का वो जिक्र मौजूद था। तो कोई तुक बनती नहीं थी, कोई जवाब नहीं बनता था कि वो एक दूसरे को रिजेक्ट करें, एक दूसरे को रद्द करें। लेकिन फिर भी जो है देखें जिद कि वो कहते थे कि वक़ालत यहूद लैसत नसारा अला शै, और यहूद कहते हैं कि नसरानियों की बुनियाद किसी शे पर नहीं है, यानी किसी सही अकीदे पर नहीं है। अब वो उनकी बुनियाद बेसिकली वो जो वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरुल लकुम कि 3 मत कहो, इससे बाज आ जाओ, है अल्लाह एक है, कि वो रूहुल कुद्स और यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम, तो वो 3 का एक ट्रिनिटी जिसका अकीदा था, तो उसकी वजह से जो है यहूदी उनको कहते थे कि ये किसी यानी इनका अकीदा ठीक नहीं है, ये किसी शय पर नहीं है। ये यहूदी जो है ईसाइयों के बारे में कहते हैं वक़ालत यहूद लैसत नसारा अला शै, यहूद कहते थे कि नसरानियों की बुनियाद किसी शय पर नहीं है, यानी उनका अकीदा जो है वो ठीक नहीं है। वक़ालत नसारा लैसत यहूद अला शै, और नसरानी कहते हैं कि यहूदियों की बुनियाद जो है किसी शय पर नहीं है। उन्होंने भी जो है अपना हज़रत वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दोनों जो है इक़्तिदार से हटे हुए थे, यहूदी भी और ईसाई भी, और ये चीज़ उनको पता भी थी और एक दूसरे को जो है वो रद्द करते थे। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं, दोनों अल्लाह की नाज़िल करदा किताब पढ़ रहे हैं और दोनों जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक दूसरे का रद्द करते थे। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह ये जो मुशरिक लोग थे जिनके पास यानी कि कोई सिरे से आसमानी किताब नहीं थी, कोई उनके पास जो है कोई हिदायत का इंतज़ाम नहीं था, वो भी इन्हीं जैसी बातें करते थे। यानी उनको देखा देखी जिसको कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा जो है वो रंग पकड़ लेता है, तो जो मुशरिकीन थे जिनके पास इल्म ही नहीं था, जिनके पास किताब ही नहीं थी, वो यहूदियों और ईसाइयों को देखकर और उनको ऐसा कहते हुए सुनकर
وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دے گا, ٹھیک ہے نا, قیامت کے دن. تو بات یہ ہے کہ جب تورات آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت, جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ مومن تھے, اور جو اسی یعنی کہ ایمان پر اور اعمال صالحہ کے اوپر ان کی موت ہوئی, وہ روز محشر اللہ تعالیٰ ان کی وہ بخشش و مغفرت فرمائے گا. اسی طرح عیسائیوں کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, انجیل کے اوپر ایمان لے کر آئے, اور اسی حالت کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے ایمان پر ثابت تھے اور اسی حالت میں ان کو موت آئی, وہ بھی مسلمان تھے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری صورتحال تبدیل ہو گئی. اور یہ نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی, مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا, رسول تھے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر آ گئے, صاحب کتاب نبی رسول بن کر آ گئے, اس کے بعد جن لوگوں نے, ان یہودیوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور تورات کو اپنی کتاب مانتے تھے, انہوں نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کر وہ سارے یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, تورات کو مانتے تھے, جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے, ٹھیک ہے نا. صرف اس دور میں مومن وہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے تھے. ہاں یہ ماننا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم تو سارے 1,24,000 نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے, لیکن ایمان کس پر لاتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ ان کا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو, ان کی شریعت کو کینسل کر دیا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا دور چل رہا تھا. تقریباً یہ 550 پونے 600 سال کا ٹائم بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. 572 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, 571-72 کے اندر. تو یہ تقریباً جو آلموسٹ پونے 600 سال کا ٹائم بنتا ہے. اس ٹائم کے اندر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے رہے اور ان کی شریعت پر عمل کرتے رہے, وہ اور اسی حالت کے اندر مرے, وہ مسلمان تھے, وہ عیسائی نہیں تھے. کیونکہ ہوا سماکم المسلمین, اللہ تعالیٰ نے تو نام مسلمان ہی رکھا ہے. اب کسی نے یہودی رکھ لیا, عیسائی رکھ لیا, یہ لوکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ نک نیمز ہو گئے, لیکن اوریجنل نیم کیا ہے؟ مسلمان. یہودی بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, مسلمان تھے. عیسائی بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ایمان رکھتے تھے وہ مسلمان تھے. دین تو ایک ہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کڑیاں ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک نبوت کا محل بنایا, قصر نبوت اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور میں اس کی آخری اینٹ ہوں. میں آخری, جیسا ایک ہوتا ہے نا ایک جگہ رہ جاتی ہے, اس میں ایک اینٹ لگنی ہے. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آخری اینٹ بھی لگ گئی, اور قصر نبوت جو تھا, قصر نبوت پیلس آف پروفٹ ہوڈ, وہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ, انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. تو اللہ کے گھروں میں داخل ہونے سے روکنا, اللہ کے گھروں میں لوگوں کو ذکر کرنے سے روکنا, اللہ نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ ظلم ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی مسجدیں تو بنتی ہی اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا ذکر ہو, ٹھیک ہے نا, اللہ کی عبادت کی جائے. تو آپ دیکھیں اسلام کے اندر جو عبادت گاہیں ہیں, چاہے وہ یہودیوں کی ہوں, عیسائیوں کی ہوں, یا کوئی اور ہو,
اسلام نے یعنی کہ کہا ہے کہ حالت جنگ کے اندر جب فتوحات ہوتی تھی مسلمان کسی کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے تھے. ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے تھے پادری اور اس طرح سے جو ہے جو بھی عقابات ہوتے ہیں راہب ان کو جو ہے مسلمان تنگ نہیں کرتے تھے. ایون یہ کہ حالت جنگ کے بھی اسلام نے اصول یہ دیے ہیں کہ جب جنگ ہو اس وقت بھی نہ دوسرے جو قوم ہیں ان کی عبادت گاہوں کو توڑو، نہ ان کے پادریوں کو مذہبی رہنماؤں کو قتل کرو، نہ ان کی عورتوں کو جو ہے قتل کرو، نہ ان کے بچوں کو قتل کرو، نہ ان کے بزرگوں کو قتل کرو، یعنی نہ ان کی کھڑی ہوئی فصلوں کو جو ہے آگ لگاؤ. یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام نے ان کو منع کر دیا. تو فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے. اب یہ مکہ کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کو جو مشرکین مکہ تھے وہ مسلمانوں کو کھلے عام یعنی عبادت کرنے سے، خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر تھا تو مسلمانوں کو وہاں پر عبادت کرنے سے روکتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک دار ارقم کے اندر یعنی عبادت کیا کرتے تھے. یہ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم سچے ہیں، حق پر ہیں. تو پھر ہم یہ یعنی کہ گھر میں کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت حمزہ بھی جو ہے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. حضور نے دونوں کے لیے جو ہے دعا فرمائی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ وہ دونوں جو ہے دائیں بائیں اس طرح سے اور پیچھے جو ہے مسلمان اور جا رہے خانہ کعبہ کے اندر کہ آج ہم علل اعلان عبادت کریں گے. تو مسلمانوں کو روکا جاتا تھا. اللہ اس کو جو فرما رہا ہے کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ اللہ کا گھر تو ہے ہی اس لیے ہے، باقی اور بھی جو مخالفت ہوتی ہو لیکن عبادت کرنے سے روکنا اور اس طرح سے تنگ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر عبادت فرما رہے ہیں تو جو سردار تھے ان کے شرارتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کون جو ہے گندگی کون ڈالے گا، نعوذ باللہ. تو وہی بدبخت اس نے اونٹ کی اوجڑی، کتنی بڑی اونٹ کی جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ پشت مبارک پر لا کر رکھی. حضور سجدے میں تھے، اس نے وہ اوجڑی جو اونٹ کی تھی، اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، گائے بھینس کی تو دیکھی ہے نا، اونٹ کی نہیں دیکھی، وہ لا کر جو ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کے نیچے جو ہے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی تھی اور وہ جو ہٹانے کی کوشش کرتی تھی تو ہٹتی نہیں تھی ان سے. تو اس طرح سے یعنی کہ یہ ظلم کرتے تھے، عبادت سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جو ہے ان کے دلوں میں تاری ہوتی. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے انہی کرتوتوں اور انہی کارناموں کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں نا، آپ کسی کو ذکر سے اسی وقت روکو گے نا جب کوئی بلند آواز سے ذکر کرے گا. تو اس سے یہ بھی نقطہ جو ہے سامنے آتا ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے بلند آواز سے اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں تو ان کو اس کام سے روکنا یہ بھی ظلم ہے. اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، یا حی یا قیوم یا حی، اللہ کی صفاتی نام ہے. اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کر رہے ہیں اور کوئی آ کر کہیں کہ بھئی چپ ہو جاؤ، یہ مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ظلم والی بات ہے. قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے. یعنی ہر سمت میں اللہ کے جلوے جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. تو اللہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے. مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے جو ہے بنائے ہوئے ہیں. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جانے والا ہے. اب دیکھیں جب ہم مقیم ہوتے ہیں نا، آپ کہیں یار اس کا مطلب ہے ہم پھر ایسے ہی جو ہے ایک سمت میں منہ کر کے پڑھتے ہیں تو ایک دن ہم ادھر کر کے منہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ ادھر ایک مرتبہ ادھر، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. مثلا جب آپ مقیم ہیں تو مقیم ہونے کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے توجہ کے لیے اور ایک کنسنٹریشن کے لیے کعبہ جو ہے علامتی، اللہ کا گھر، اللہ تو اس کے اندر نہیں رہ رہا، اللہ تو ہر جگہ ہی ہے، تو ایک علامتی سمبولک آپ کے لیے قبلہ بنا دی ہے کہ آپ اس کے سامنے،
یعنی کہ سجدہ اس سمت کے اندر ہے لیکن سجدہ تو اللہ کو ہے نا، سجدہ اللہ کو ہے، کعبے کو تو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کو ہے، لیکن جو ہے توجہ جو ہے انسان کی کنسنٹریشن جو قائم رکھنے کے لیے کعبہ کو ایک سمبولک جو ہے وہ قبلہ کا بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مقیم جب انسان ہوگا تو پھر وہ اسی طریقے سے، اب ہوتا کیا تھا کہ جب لیٹ سے کہ جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اونٹوں پر ہیں، گھوڑوں پر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یعنی کہ جو نفل نماز خاص طور پر جو ہے تہجد کی ہے نفل نماز کے لیے، اس میں حکم تھا کہ اپنی سواریوں پر ہی آپ نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اب سواری کبھی ادھر مڑ رہی ہے، کبھی ادھر مڑ رہی ہے، یعنی کہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے پریشانی ہوتی تھی۔ فرض نماز کے لیے حکم یہ تھا کہ نیچے اتریں اور آرام سے سکون سے جو نماز پڑھیں، لیکن نفل جو ہے سواری کے اوپر بھی پڑھ لیا تو اس میں خیر ہے۔ اب اس کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی تھی کہ بھئی توجہ جو ہے قبلے سے دائیں بائیں جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مثلا نفل پڑھ رہے ہیں اور سواری کے اوپر ہے، سواری پر بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ادھر ادھر ہو بھی گئے تو خیر ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اتنی دین کے اندر جو ہے سختی نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی تمہارا منہ اور چہرہ جائے گا، wherever you will turn your face you will find Allah Almighty, everywhere is Allah، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، یعنی اللہ وسعت والا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ وسعت چاہتا ہے، اور یہ کہ وہ سب کو جاننے والا ہے۔ تمہاری نیتوں کا اللہ سے بہتر اور کون یعنی کہ جاننے والا ہوگا، یعنی تمہاری نیت تو ایسی نہیں ہے نا کہ تمہارا چہرہ ادھر سے ادھر ہو لیکن سواری پر بیٹھے ہوئے تو اس میں جو ہے پرابلم آ رہی ہے، تو اللہ جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے تم سواریوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر تھوڑی بہت جو ہے سمت ادھر ادھر ہو گئی تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری سمتوں کا مالک ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، اللہ فرما رہا ہے، خود جو اللہ فرما رہا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سمجھے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان ظاہر قدرت کو اللہ کے ساتھ جو ہے اس طرح سے ایسوشیٹ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے پاک ہے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نقص کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ اولاد جو ہے کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہ آپ کا دست و بازو بنے، آپ کی نسل چلائے، تو اللہ نے خود فرما دیا هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نسل نہیں چلانی، کیونکہ جب نسل چلے گی اس کا اگر بیٹا ہوگا تو وہ بھی خدا ہی ہوگا نا، پھر اس کا آگے بیٹا، پھر کتنے خدا ہو جائیں گے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کی والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور اولاد، قبیلہ، یہ سب چیزیں جو ہے طاقت کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہیلپ کے لیے، سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو ایسی جو ہے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا اراد له شيئا يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، when he intends to do anything he says be and it happens, it take place۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کی ہیلپ اور سپورٹ لے۔ تو آپ کہیں کہ باقی یہ فرشتے وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیکورم بنایا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے دربار کا ایک ڈیکورم ہے، اس کے دربار کا ایک جو ہے روب و دبدبہ ہے، اس نے کام جو ہے وہ فرشتوں کے ذمہ لگا دیے یہ کرنا، لیکن پیچھے جو ہے سارے کاموں کو کنٹرول کرنے والا اور ان کو یہ طاقت دینے والا کہ وہ کام کریں، وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سبھی اس کی خلق بھی ہے اور ملک بھی ہے، یعنی اسی نے اس کو تخلیق کیا اور وہی اس کا مالک ہے۔ تو جب وہ ایسا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو تخلیق کرنے والا ہے اور وہ ان چیزوں کا مالک ہے، تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ کل لہ قانتون، اور سب کے سب جو ہے اس کے فرما بردار ہیں، سب مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، صرف انسانوں کو اور جو ہے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے نو کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ چاہے تو فہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔
تو دونوں راستے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سجا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر چلنا ہے، یہ میری اور آپ کی اپنی ثواب دین ہے، اپنی ڈسکریشن ہے whether we choose the right path or the wrong path. ٹھیک ہے نا؟ Definitely if we choose to walk on the right path, it will lead us to Allah and paradise, and if we walk on the wrong path, it will lead us to shaitan and hell. تو ہماری اپنی جو چوائس ہے. کل لہ قانتون، لیکن باقی جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے اندر وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے. کل لہ، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام فرمایا تو سب لہ ما فی السماوات و فی الارض کل لہ قانتون ولکن لا یفقہون تسبیحہم، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب جو ہے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہی آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے. بدیع کہتے ہیں بدعت کرنے والے کو. کیا؟ ایک میں بدیع کہتے ہیں بدعت کرنے والے کو. اللہ نے خود اپنے آپ کا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام کیا ہے بدیع، بدعت کرنے والا. تو لفظ بدعت سے اتنی چڑ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب بدعت شرک، یہ اس طرح سے جو آپ نہیں. اللہ خود فرما رہا ہے بدیع السماوات والارض. بدیع کا یعنی بدعت کیا ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی، اس کی کوئی اصل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کا اوریجن نہیں تھا، اور اس چیز کو جو ہے وجود کے اندر لے کر آیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کوئی زمین آسمان پہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کو اس کی تخلیق فرمائی، اس کو خلق میں لے کر آیا، اس کو وجود عطا فرمایا. تو چونکہ پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے عدم سے ان چیزوں کو وجود عطا فرمایا، اس لیے جو ہے وہ بدیع ہے. اور یہ سب کائنات ہی بدعت ہے، پوری کائنات ہی بدعت ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا جو ہے اس کو بنانے کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، جب when he decides to do one thing, when he decides to make anything، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو صرف یہ فرماتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. اس کو امر تکوینی بولتے ہیں، اس کو امر تکوینی بولتے ہیں. حضرت جبریل امین کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ جو سارے فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امر تکوینی سے پیدا فرمایا، ڈائریکٹ اپنی توجہ سے. اس لیے ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے کہ قدس کی روح، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ کہا جاتا ہے، یہ نسبت تشریفی ہے. حقیقتاً وہ کوئی روح نہیں ہے اللہ کی، کیونکہ نہ اللہ کا کوئی جسم ہے نہ اس کی کوئی روح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تشریفی اعزازی جو ہے یہ نسبت ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، وقال الذين لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ لولا يكلمنا الله تأتينا آية، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں فرماتا. اب آپ ان کے کام دیکھیں، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی براہ راست کیوں نہیں آتی. بھئی ہم صبح اٹھے، ہمارے تکیے کے نیچے کوئی میسج ہمیں مل جائے، کوئی ہمیں پیغام مل جائے، کوئی پتر مل جائے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈائریکٹ جو ہے کمیونیکیشن، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ والوں کا جو اللہ نے کیا جواب دیا، یہ ان کا عقیدہ تھا، کافروں کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا، ہمیں ڈائریکٹ میسج کیوں نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے نا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی احمقانہ باتیں کی ہیں. یہ ان سے پہلے جو تھے وہ بھی اسی طرح سے باتیں کرتے رہے تھے. قد تشابهت قلوبهم، ان سب لوگوں کے دل آپس میں جو ہے ایسی باتوں کی وجہ سے ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی کہ ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہیں، ان کے دل بھی جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہی نہیں بنایا کہ وہ براہ راست کسی سے کلام کرے، براہ راست کسی کو جو ہے اپنی نشانیاں یا آیات بھیجے. ویسے تو ساری کائنات ہی اللہ کی نشانی ہے. یہ پوری کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو ہے نشانی ہے نا. اب اس نشانی کو جو ہے پہچاننا، اس نشانی کو
دیکھ کر اللہ تک پہنچنا، یہ تو ہماری اپنی عقل کی ذمہ داری ہے کہ سورج روز کیوں مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، آب و ہوا کا جو ہے تبدیل ہونا، ان سب میں جو ہے زمین جو ہے مردہ ہوتی ہے، اس میں آپ بیج ڈالتے ہیں، وہاں سے فصل کا اگنا، مختلف جو ہے کھارے میٹھے پانی کا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، دن رات کا ہونا، اللہ نے جگہ جگہ اس کو جو بیان فرمایا. تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو مانو نا کہ کوئی ہے تو نا جو پیچھے یہ سارا جو سسٹم چلا رہا ہے، خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان اتنا کمپلیکیٹڈ اس کا جو ہے انٹرنل جو ایک سسٹم ہے اور اتنا ایک سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے اندر کا ہے. تو اللہ نے فرمایا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تمہیں اللہ کی یعنی کہ حقیقت کا اور وحدانیت کا جو پتہ لگ جائے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو سسٹم کو چلا رہا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آیت نمبر 119. اے محبوب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی آیا، یہ نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی آیا وہ مبشر اور منذر بن کر آیا، خوشخبریاں بھی اور ڈرانا بھی، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف لوگ مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں جب ان کو کوئی خوشخبری سنائی جائے تو وہ عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں. اچھا اللہ نے ہمارے لیے یہ بھی پیدا کیا، جنت پیدا کی، جنت کے اندر یہ کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یار ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، ہم سے بڑی محبت کرنے والا ہے، کیوں نہ اس کی عبادت کریں. لیکن کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ڈنڈے والی ہوتی ہیں، سوٹے والی، جب تک ان کو جو ہے ڈنڈے نہ پڑے اس وقت تک وہ یعنی کہ آتے نہیں ہیں، سیدھے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی بھی مبشر بھی بن کر آئے، منذر بھی بن کر آئے، ڈر سنایا. دیکھو جہنم بھی بنائی ہے، صرف جنت نہیں ہے، اور وہاں پر یہ جو ہے دردناک عذاب ہے، یہ جو ہے کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا، اس طریقے سے جو ہے وہ تمہیں ٹریٹ کیا جائے گا. تو جہنم کے بارے میں، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں جو ہے انبیاء ان کو بتاتے. اور اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد جب آپ نے خوشخبری بھی سنا دی، اور اس میں دیکھیں آپ بشارت پہلے بیان فرمائے، بشیرا و نذیرا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس دین کی جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، کوئی نئی چیز نہیں بنانی. کوئی دین سے الگ کو ہٹ کر آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو دین کے اندر ہے ہی نہیں اور اپنی طرف سے جناب آپ نے آسانی بنا لی. ایسی آسانی جو ہے دین کے اندر نہیں چلے گی. مقصد یہ کہ دو چیزیں ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج بھی ایسا تھا، سنت بھی یہی ہے کہ دو چیزوں میں سے جو چیز جو ہے دونوں جائز ہوتی ہیں، لیکن ایک مشکل ہوتی ہے ایک آسان ہوتی ہے. آپ آسان والی چیز کو اڈاپٹ کرتے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. دین کے اندر اگر گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے علماء کہتے ہیں جی انہوں نے لوگوں جو داس دیتا تھے ایسے جناب بگڑ جائیں گے، ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، انہوں کھینچ کے رکھو. بھئی دین جب اجازت دے رہا ہے، دین سہولت دے رہا ہے، تو لوگوں کو وہ سہولت بتاؤ نا، تاکہ لوگوں کے لیے دین پر جو ہے عمل کرنا چلنا آسان ہو جائے. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. بشروا، خوشخبریاں سناؤ. ولا تنفروا، ان کو متنفر نہ کرو. ٹھیک ہے نا. مقصد زیادہ غالب حصہ جو ہے وہ خوشخبری سنانے والا ہونا چاہیے. اور اگر پھر بھی کوئی طبیعت جو ہے اللہ کی طاعت اور بندگی کی طرف مائل نہ ہو تو پھر دوسری بھی ادھر حدیثیں جو ہے نا اور آیتیں وہ بھی سنائیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. یہ جو دوزخ کی طرف جو بھجے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور انیوار جو ہے دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے ان کو ڈرا بھی دیا، ان کو اللہ کی خوشخبری بھی سنا دی. آپ کی جو ڈیوٹی تھی وہ آپ نے جو ہے پوری کر دی. اب اگر جو ہے یہ جہنم میں جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو آپ کے سے پوچھا نہیں جائے گا. آپ پر یہ ذمہ ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اب یہاں سے آج کے مسلمانوں کے لیے جو ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں. یہ ہے اصل پوائنٹ. عالم کفر جو ہے سمجھے نا، وہ جب تک ہم اگر دین پر ہیں، ٹھیک
ठीक है ना, उस वक्त तक वो हमसे राजी नहीं होंगे। वो यही चाहेंगे कि हमारा ईमान खत्म हो जाए। यही शैतान का काम है और यही जो है यहूद और नसारा का काम है कि ईमान किसी तरीके से इनसे छीन लिया जाए। और अगर ईमान नहीं छिनता तो उनको बस ऐसे कामों पर जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। असल जो इस्लाम की रूह है, ईमान की का एक जज्बा है, वो उनसे निकाल लिया जाए। ये फाक़ा का जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये है तो हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाहु अकबर। आप फरमा दें कि बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। जो अल्लाह की अता करदा हिदायत है वही हकीकत में हिदायत है। यानी अब हिदायत जो है ये कुरान है और इससे जो फिरेगा वो राह हक से फिरेगा, वो जहन्नुम की तरफ जाएगा। तो हम तुम्हारी इत्तिबा कर लें। ये कुरान आया है कि इसकी इत्तिबा की जाए, मोहम्मद आए हैं कि उनकी इत्तिबा की जाए, ना कि मोहम्मद और कुरान जो है छोड़कर तुम्हारी इत्तिबा कर लें। ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है और यही आज के दौर में हक है, सच है और अल्लाह का जो है फरमान है। ठीक है ना। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना, अब जब बहुत प्रेशर आया और रूस आए, कुरैश और सारे हजरत अबू तालिब के पास आए और आकर जो है उनसे कहा कि अपने भतीजे को समझाएं, जो चाहते हैं हम देंगे। अगर किसी यानी कि बादशाही चाहता है बादशाही दे देंगे, माल दौलत चाहता है माल दौलत दे देंगे, कोई हसीन खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हैं हसीन तरीन औरत से हम शादी करवा देंगे। एक साल हम जो है तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेंगे, एक साल तुम हमारे खुदा की इबादत कर लो। यानी इस तरह का एक पैकेज बनाकर लेकर आए ना। और अबू तालिब के पास आकर जो हज़रत अबू तालिब के पास आकर जो है कि ये इसके ऊपर कोई यानी कि कोई डील हो जाए। तो हज़रत अबू तालिब ने जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे ये यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, अगर जो है ये मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दें और मुझे कहें कि मैं दीन हक से फिर जाऊं और इस दावत और तबलीग से फिर जाऊं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये है कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा कि आप फरमा दें कि बेशक अल्लाह की अता करदा हिदायत ही हकीकी हिदायत है। और अल्लाह ने हुजूर की उम्मत की तालीम के लिए आगे फरमाया वाले तबाका हुआ बाद अल्लज़ी जाअक मिनल इल्म। अब नबी से तो ये मुमकिन नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन अल्लाह ताला उम्मत की तालीम के लिए जो है इरशाद फरमा रहा है कि अगर वो फर्ज मुहाल आपने इस इल्म के बाद जो आपके पास अल्लाह की तरफ से आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की और उनके पीछे चले, तो आपके लिए अल्लाह से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार होगा। अब ये हमारे लिए अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि जब तुम एक दीन हक को तुमने कबूल कर लिया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और कुरान को अपनी किताब जो तस्लीम कर लिया, अब इसके बाद कोई और किसी और तरफ आप डाइवर्ट हुए, समझे ना, तो फिर जो है अल्लाह के हाथ से जो है उनका ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार होगा। अल्लाह से बचाने वाला कोई दोस्त कोई मददगार जो है फिर अल्लाह के अजाब से उसको बचाने वाला नहीं होगा। तो जो सीधी राह है उसको सीधी राह जब एक मरतबा मान लिया, जान लिया और उस पर चल पड़े। इसलिए जो शख्स जो है, वैसे तो चॉइस है ना कि इस्लाम आप कबूल करें या ना करें, ठीक है ना, लेकिन एक शख्स जो है अपनी चॉइस से जब इस्लाम कबूल कर लेता है उसके बाद अगर जो है वो उससे मुनहरिफ होता है तो वो मुर्तद है और वो वाजिबुल कत्ल है। ठीक है ना। ये इसी तरह से जैसे आप एक मुल्क के जो है आप मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं तो गद्दारी की सजा क्या होती है? अगर आप ट्रेटर बन जाएं, गद्दार बन जाएं और रिबेलियस बन जाएं तो उसकी सजा भी बाज़ मुल्कों में मौत ही है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुम किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमने किताब दी और इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। ऐसे लोग भी हैं, यानी कि यहूद में भी थे, नसारा में भी थे, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी, कि किताब को जिस तरह पढ़ना चाहिए उसके ज़ाहिरी और बातनी तकाज़ों और लवाज़मात के साथ जो है किताब को पढ़ते हैं। ठीक है ना, आदाब होते हैं ना। फिर यही नहीं कि सिर्फ मिसाल कुरान है, कुरान पढ़ने के लिए आपको वुज़ू करना पड़ता है, औज़ु बिल्लाह से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह, फिर आगे कुरान पाक की तिलावत है।
اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کے مندرجات جو ہیں، اس کے جو کنٹینٹس ہیں، اس کو حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تلاوت وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ زبان سے تلاوت ہو رہی ہے اور اندر سے جو ہے بالکل فارغ ہے. وہ قرآن کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن میں جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کر، یعنی وہ سراپا، یعنی قرآن بن جاتے ہیں، وہ پیکر بن جاتے ہیں، وہ قرآن کو اپنے اندر جو اتار لیتے ہیں، وہ چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر بن جاتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ قرآن بن جاتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سائل کیا تو نے جو ہے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو یہ حضور کے اخلاق ہی تو ہے نا. یعنی قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے حضور نے کر کے بتایا، جو اللہ نے فرمایا نہیں کرنا حضور ساری زندگی اس سے دور رہے. یہ اخلاق ہے. اللہ اکبر. پھر بنی اسرائیل کا دوبارہ تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جب ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ہیں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جو ادھر حق تھے نا وہ ادھر بھی جو ہے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن جو ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جو ادھر اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، تہذیب کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے، وہاں ڈنڈی مارتے تھے، انہوں نے یہاں پر بھی قبول نہیں کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، یعنی بے شمار اللہ نے جو ہے، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی. یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ اس دور کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے، کتاب کی وجہ سے، انبیاء جو کثرت کے ساتھ ان کے اندر آئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر، اس دور کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اب یہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، لیکن اس فضیلت کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی تو ان کا کام تھا نا. جب جو ہے دنیا کے اندر وہ اس فضیلت کا کوئی خیال نہیں کریں گے اور وہ کام کریں گے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر جو ہے روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو یعنی کہ کوئی اس کی کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی بغیر اذن الہی کے، اور نہ انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی امر الہی کے خلاف. تو اس دن جو ہے کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا، کیونکہ جو کام تم کر کے آئے ہو تمہاری سفارش وہاں کون کرے گا؟ اللہ کسی کو اذن نہیں دے گا، امر ہی نہیں دے گا کہ ان کی سفارش کی جائے. شفاعت بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی اس دن، لیکن اللہ تعالیٰ کی یعنی پرمیشن سے، اللہ کے اذن سے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے گا کہ اس شفاعت کے ذریعے سے یہ جنت میں چلے جائیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مورث اعلیٰ ہیں، جو بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے اللہ نے جو ہے امتحانات لیے. خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست تھے، تو دوستی پر پورا اترتے نہیں اترتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے امتحانات لیے. کبھی دیکھیں نا آپ اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں جی، بڑی مدتوں بعد جو ہے دعاؤں کے ساتھ اللہ نے جو ہے بیٹا عطا فرمایا ہے، حکم ہو رہا ہے کہ جی بیٹے کو جو قربان کر دو، بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. کبھی جناب آگ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. مختلف طریقوں سے جو ہے احکام شریعت کے ساتھ جو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ پوری کر دی. یعنی ہر آزمائش کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بھی آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ اس آزمائش کے اوپر پورا اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس پر اللہ نے فرمایا جب دیکھیں امتحان ہوا، آزمائشیں، یہ نہیں کہ وہ بعد میں نبی تو جو ہے عالم ارواح سے ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں، انسانوں کے اندر سب سے زیادہ آزمائش جو ہے انبیاء کی ہوتی ہے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ مشکلات جو ہے مجھ پر آئی. اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. I will make you leader of the mankind. جب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، بنا دیا نا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے، اور دوسری نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کیسا امام بنایا؟ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین ابراہیمی کے اوپر ہے. واتخذوا ملت ابراہیم حنیفا آئے گا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اعزاز ملا، یہ شرف ملا، یہ عزت ملی اللہ کی طرف سے، اور یہ خوشخبری ملی، انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں سے بھی، یعنی یہ جو امامت ہے یہ میری اولاد میں بھی چلے گی یا نہیں، یا مشتق کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، استفسار کیا کہ یہ جو امامت کا تاج ہے میرے سر پر سجایا جا رہا ہے، یہ میرے بعد میری اولاد میں بھی چلے گا یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں چلے گا مگر میرا وعدہ ظالم کو نہیں پہنچتا. یعنی جو تمہارے راستے پر ہوں گے، جو تمہیں اپنا لیڈر اور رہنما مان کر تمہیں فالو کریں گے، یہ عزت، یہ سرفرازی میں انہیں بھی دوں گا. لیکن جو تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے، میرا عہد ان کے ساتھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، سلبی بیٹا تھا، جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا تو کیا ہوا؟ طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ جو ہے آپ کے راستے پر نہیں تھی، تباہ و برباد ہو گئی. لیکن فرعون کی بیوی، وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی بیوی جو ہے مسلمان تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے نا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. صرف اس بنیاد پر کہ میں جناب فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ زیادہ یعنی کہ مکرم ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. the one who is the pious, that person is liked by Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اس کی جو ہے آنر کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے جو بندہ تقوی کے راستے پر چلنے والا ہو. تو فرما دیا کہ یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے جو تمہارے راستے پر اور تمہاری سنت پر چلیں گے. وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز بنا دیا. لوگ جو ہے وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ بَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کوہ صفا کے اوپر جو ہے جبل قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو پوری کائنات کے اندر سب نے اس آواز کو سنا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر بن گیا، اب ادھر عبادت کے لیے آؤ. ٹھیک ہے نا. تو لوگ دھڑا دھڑ جو ہے کل دابر یاتینا من کل فج عمیق، اونٹنیوں پر اور سواریوں پر بیٹھ کر جو ہے وہاں کا قصد کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اپنے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا اور اجتماع کا جو ہے مرکز بنایا، اور وہ امنا اور امن جائے امن بنا دی کہ جو خانہ کعبہ کے اندر ہوگا اس کو چاہے قاتل بھی چلا جائے اس کو پکڑا نہیں جائے گا. یہ رسپیکٹ ہے، یہ سینکٹیٹی ہے خانہ کعبہ کی کہ قاتل بھی چلا جائے تو اس کو وہاں سے گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور مشرکین مکہ بھی کعبے کو عزت دیتے تھے، وہاں پر جنگ نہیں کرتے تھے. یہ کعبے کی جو حرمت تھی اور عزت تھی مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، کفار بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب مفسرین نے لکھا کہ مصابہ کا ایک معنی ہے کہ پے در پہ آنا، لوٹ کے آنا، پھر کے آنا. ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک مرتبہ آپ کہیں پر گئے وزٹ کیا، آپ کہتے ہیں یار کوئی دوسری جگہ چلتے ہیں، دیکھ جو نہیں زیادہ آپ 2 مرتبہ چلے جائیں گے، 3 مرتبہ چلے جائیں گے. لیکن اللہ نے اس کو مصابہ بنایا ہے، یعنی ایسا یعنی کہ ایسی جگہ بنایا ہے کہ جہاں پر انسان بار بار آتا ہے لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں بھرتا. وہ دل چاہتا ہے پھر آؤں اور جاتے وقت یہی دعا کرتا ہے کہ مولا پھر آنا نصیب فرما. ہے یا نہیں؟ تو یہ مصابہ ہے. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے جو ہے حکم دے دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو.
अब वो जो सुतून वहाँ पर है, आप गए होंगे, वहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये वो पत्थर था जिसके ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी। तो जैसे जैसे जो है वो तामीर होती जाती थी, वो पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता था। और यही वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत में, मेरी नस्ल में अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाना। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी के लिए दुआ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी, वो इस पत्थर पर जो खड़े होकर बनाई। इस पत्थर ने आपके नक्शे पाक को जज्ब कर लिया, अपने सीने के अंदर उतार लिया, और अल्लाह ने फरमाया इसको महफूज कर लो। अब जब तुम उम्रा करके फारिग हो तो इसके पीछे जो है नमाज पढ़ा करो। तो हम 2 नफल जो पढ़ते हैं इसके पीछे आकर कि मकाम इब्राहिम हमारे सामने और उसके पीछे हो। फिर फरमाया कि वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल ताहिरा बैतका लित्वाइफिन व लाकिफिन व रुकई सुजूद, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की, दोनों थे ना बनाने में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ से पता लग गया कि खाने काबा की तामीर जब हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ताकीद ये की कि मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ कर दो। तो अल्लाह के घर को पाक साफ करना ये अंबिया का शेवा है, ये अंबिया की जिम्मेदारी थी। और अंबिया जो है अल्लाह के घरों के मुतवल्ली हुआ करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फलस्तीन में जो है यरूशलेम में बैतुल मक़दस के वो मुतवल्ली थे। आज हम कहते हैं केयर टेकर, कूड़ा नजर आ रहा है घर में, अगर अल्लाह के घर में कोई चीज पड़ी आप उठाकर डाल दें, आपको किसी ने रोका है? हम कहेंगे नहीं जी वो केयर टेकर किसके लिए है, हम उसको तनख्वाह किस मकसद की नहीं देते। भाई अगर आपको सवाब मिल रहा है अल्लाह के घर की जो खिदमत करके, उसकी सफाई करके, तो ले लें, है जी? नहीं। तो ये अंबिया की जिम्मेदारी। आपने आयत पढ़ ली कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अहद लिया, प्रॉमिस लिया कि मुतकिफीन के लिए और तवाफ करने वालों के लिए, रुकू सुजूद करने वालों के लिए अल्लाह के घर को पाक और साफ जो है रखना है। वैसे क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, अभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है मेरे रब इसे अमन वाला शहर बना दे। अब वो पीछे अमन तो यानी कि आ चुका है कि अल्लाह ने इसको मसाबतन व अमना। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस शहर को जो है अमन वाला शहर बना दे। ये दुआ की वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समाराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और इसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से नवाज। ठीक है ना, यानी उन लोगों को जो इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अब देखें अदब अल्लाह की बारगाह का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, क्योंकि रेगिस्तान था ना, जंगल था, वहाँ क्या होता है ना सब्जी ना कोई फ्रूट, लेकिन दुआ क्या की कि या अल्लाह इसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से नवाज। आज आप जाकर देखें, जो दुनिया में कोई फल नहीं मिलेगा वो सऊदी अरब में मिलेगा, आपको मक्का में मिलेगा। जो दुनिया में सब्जी नहीं मिलेगी वो आपको जो है सऊदी अरब में मक्का के अंदर मिलेगी। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। ठीक है ना। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लिए दुआ फरमाई। आपने फरमाया या अल्लाह जो दुआ इब्राहिम ने अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए की उस जैसा और उससे 2 गुना मदीने को अता फरमा। उस जैसा तो वो हो गया, और उससे डबल। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो मक्का के लिए थी, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने मदीने को 4 चांद लगा दी। जो मक्का में है उस जैसा और उससे डबल अता फरमा दिया। ठीक है ना। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि पहले जो है आपने जो कहा था ना कि जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरी ज़ुर्रियत को भी। तो अल्लाह ने फरमाया जो जालिम होंगे उनको मेरा अहद नहीं पहुंचता, जो तुम्हारे रास्ते पर होंगे। तो अब यहाँ पर जब रिस्क की बात आई ना, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ में जो है खुद ये बात शामिल कर ली कि अल्लाह इसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से नवाज, यानी उन लोगों को जो इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए। ठीक है ना, उनको तरह तरह के फलों से नवाज। यानी मोमिनीन को सिर्फ जो है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह क़ाल वमन कफ़रा फ़उम्मतिहु क़लीलन सुम्मा अत्तरहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई कुफ्र करेगा उसको भी जिंदगी की थोड़ी मुद्दत के लिए फायदा पहुंचाऊंगा। ये जहां तक रिस्क का मामला है वो बात और थी, वो इमामत की बात थी। तो इमामत जालिमों को नहीं मिलेगी, वो आपके जो है खलीफा नहीं बनेंगे, वो आपके वारिसीन नहीं बनेंगे। लेकिन जहां तक रिस्क का मामला है तो रिस्क का तो मैंने वादा किया हुआ है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जो भी जानदार जमीन के ऊपर है उसके रिस्क का
اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف مومنین کے لیے کہ بھئی یہ جو طرح طرح کے پھل جو ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو ملے. اللہ نے فرمایا نہیں، پھل اور یہ جو تم نے دعا کی ہے، دعا جو مانگی ہے، یہ دعا میں پوری بھی کروں گا، اور یہ مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. مومن بھی کھائیں کافر بھی کھائیں، کیونکہ رزق میں کسی سے روکوں گا نہیں. وہ رحمان ہے، رحمان فی الدنیا للکافر وللمؤمن، سب کے لیے جو رحمت ہے. ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير. ہاں پھر ان کے اس کفر کی وجہ سے جو ہے دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر میں مجبور کر دوں گا. وبئس المصير، اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو یہ بات کا معاملہ ہے. پھر جو کچھ بھی ہوگا ان کے اعمال کا جو ہے بھرنا وہ پھر بھریں گے قیامت کے اندر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کہا گیا. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو دونوں یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آج ہی دیکھیں، ہم لوگ تو کوئی کام نہیں کام کرتے تو ہمارے اندر جو ہوا بھر جاتی ہے، پھونک بھر جاتی ہے کہ جی ہم نے کوئی بہت تیر جو ہے مار لیا. آج ہی دیکھیں، اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. اچھا کام تھا، مقبول کام تھا، لیکن ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے ہیں یا اللہ قبول فرما رہے، یا اللہ قبول فرما رہے. کیا عاجزی ہے. ہم کسی کو جو ہے 10 قوم دے کر کہتے ہیں جو پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار دیا. مقصد یہ کہ نیک عمل کر کے انسان کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ بس تو قبول فرما رہے، پتہ نہیں میں نے جو کیا ہے وہ تیرے لائق ہے بھی یا نہیں. یہ عاجزی، یہ انبیاء کا شیوا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے فرمایا انک انت السمیع، تو سن بھی رہا ہے جانتا بھی. ربنا وجعلنا، اب یہ وہ دعا آگے آ رہی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین امۃ مسلمین، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا. اب یہ دعا دیکھیں کیا اللہ اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا. کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا نا کہ جو ظالمین ہوں گے، تو پتہ لگ گیا کہ ایسے بھی ہوں گے جو راستے سے ہٹ جائیں گے. تو اب دعا یہ فرما دی کہ ایک امت، ایک قبیلہ ایسا ہو جو اسی راستے پر رہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے راستے پر رہے. وہ آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے اور ہم پر جو ہے نظر فرما دے، رحمت کی مغفرت کی نظر فرما دے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو ایک یعنی کہ امت کو، ایک قبیلے کو وہ ایسا ہو، ایک چین ایسی ہو جو ہمیشہ جو ہے ہمارے راستے پر ہو، یعنی مسلمان رہے، وہ بھٹکے نہ. سمجھے نا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ دعا مانگی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری یعنی کہ نسل میں سے ہوں. اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، تو اب بنی اسماعیل کو یہ شرط دینا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ بنی اسماعیل میں جو ہے مختلف جو ہے قبیلے بنے آگے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور پھر آگے بعد قبیلے ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی جو ہے بیٹے تھے، 4 بیٹے غالباً تھے، ان سے آگے جو ہے قبیلے اور نسلیں جو چلی. اب آپ یہ بتائیے اس میں سے ایک وہ نسل تھی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا. ایک ہی ہونی تھی نا. اب 4 تھے بیٹے تو چاروں میں سے تو نہیں آنا تھا، ایک ہی میں سے آنا تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس دعا کا مصداق سب سے زیادہ کون سی وہ چین بنتی ہے، کون سی نسل بنتی ہے کہ وہ اسلام پر رہے اور اس کے اندر کوئی جو ہے یعنی کہ کفر کا اور شرک کا شائبہ نہ ہو. اسماعیل علیہ السلام تو اوپر ہیں، ان کی آگے اگر 4 بیٹے تھے اور 4 سے جو آگے 4 قبیلے بنے تو اس میں سے وہ نسل زیادہ حقدار تھی نا جس میں حضور کو آنا تھا، کہ وہ اس وقت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، پیدائش تک، ہر قسم کے فسق و فجور سے، شرک سے، بت پرستی سے، اصنام پرستی سے محفوظ رہیں. اس دعا کو تو پورا ہونا تھا نا جب دعا مانگ لی کہ ایک جو ہے قوم ایسی ہو. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک کون سی ہونی چاہیے، کس کا زیادہ حق بنتا ہے؟ اس نسل کا حق بنتا ہے جس میں حضور نے آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
आबा व अजदाद में हजरत इस्माइल तो नबी थे, उसके बाद कोई नबी तो नहीं हुआ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपके आबा व अजदाद के अंदर कोई काफिर नहीं था, कोई मुशरिक नहीं था, कोई बुत परस्त नहीं था। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकीज़ा असलाब से पाकीज़ा रामों की तरह मुंतकिल किया। मेरी माँ में से कोई जानिया नहीं थी, सब पाकीज़ा थी, सब आतिका थी। आतिका कहते हैं पाकीज़ा औरत को जो किसी यानी कि बुराई के अंदर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म और आज का मुसलमान कहे कि जी आपके आबा व अजदाद मुशरिक थे, फला थे, ये थे, बात बनती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हुजूर के हक में तो कबूल होनी थी, हुजूर की तो वो दुआ मांग रहे हैं और हुजूर के लिए एक चेन की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि एक चेन कम से कम ऐसी हो कि वो जो है इस्लाम से दाएं बाएं ना हो, आगे पीछे ना हो। तो उसी जो है नस्ल का हक बनता था जिसमें हुजूर ने आना था। तो इसलिए आले सुन्नत का हमारा अकीदा ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जितने भी हुजूर के आबा व अजदाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक हुए हैं, सब जो है मोमिन थे, सब मुसलमान थे। फिर अल्लाह ताला ने जो है रब्बना वबस्सिर रसूला मिनहुम, अब वो ये दो आ गई, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, इनमें इन्हीं में से अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो आखिरी और बरगुज़ीदा रसूल जो है मबूस फरमा, जो इन पर तेरी आयतें तिलावत फरमाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको दाना राज बना दे और इनको खूब पाक और साफ कर दे, इनके नफूस को, कुलूब को खूब पाक और साफ कर दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो है अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बनी इस्माइल में से अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और एक ही नबी हुए जो सारे बनी इस्राइल के नबियों पर हावी हो गए। फिर अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाता है वमन यरगबु मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा व लक़द इस्तफ़ैना फ़िद दुनिया व इन्ना फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। और कौन है जो इब्राहीम के दीन से रूगर्दा हो, यानी कि मुंह मोड़े, सिवाय उसके जिसने खुद को मुब्तला हिमाकत कर रखा है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी ना करना ये बेवकूफ़ों का काम है। बेशक हमने उन्हें जरूर दुनिया में भी मुंतखब फरमा लिया था, वलक़द इस्तफ़ैना फ़िद दुनिया व इन्ना फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और यकीनन वो आखिरत में भी बुलंद मर्तबा मुक़र्रबीन में होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम, और जब उनके रब ने उनसे फरमाया अस्लिम, गर्दन झुका दो, मेरे सामने गर्दन झुका दो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो अर्ज़ करने लगे मैंने सारे जहानों के रब के सामने सर तस्लीम खम कर दिया है। यानी कि इस तरह से जो है हर बातिल से कटकर अल्लाह के सामने सर को झुकाने वाले थे। ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनीह याकूब, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को, आगे जो 12 बेटे थे, उनको इसी बात की वसीयत की। क्या वसीयत? या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क्या वसीयत की कि ए मेरे बेटों, ए मेरे लड़कों, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन यानी इस्लाम को पसंद फरमा लिया है, सो तुम मुसलमान रहते हुए ही मरना, हर हालत में इस रास्ते के ऊपर रहना, जियो तो इस्लाम पर जियो, मरो तो इस्लाम के ऊपर मरो। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी अपनी औलाद को वसीयत थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी वसीयत थी। और हम में से हर एक उस शख्स के लिए ये वसीयत है जो बाप है, जो वालिदैन है, कि अपनी औलाद को दीन पर कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है। उनको ये वसीयत करना कि हमारे बाद भी इसी रास्ते पर चलना, और आगे अपनी औलादों को भी ये नसीहत करना कि दीन इस्लाम के ऊपर ही चलना, इसी पर मरना। ठीक है ना? अल्लाहु अकबर। हमको तुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई? इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा रहे हैं, वक्त रज़ा है, आखिरी वक्त है। वो अपने बेटों को बुलाकर क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद, मेरे इंतकाल के बाद, मेरे विसाल के बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून। अब बेटों ने क्या जवाब दिया कि अब्बा जान, हम आपके माबूद, आपके माबूद। उन्होंने ये नहीं कहा कि नअबुदुल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, डायरेक्ट नहीं, ये निस्बत है। कहते थे निस्बतों का फायदा नहीं है, तो बेटों को कहना चाहिए था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे ना। उन्होंने कहा कि हम आपके इलाह की,
آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی جو ہے پرستش کریں گے، عبادت کریں گے. نعبد الہ کا، تو ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. یہ ہے ادب، یہ ہے نسبت کا حیا. ہم کسی اور خدا کو کیا جانیں؟ ہمارا خدا تو وہی ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. ہمارا خدا تو وہی ہے جس کی عبادت ہمارے اسحاق علیہ السلام ہمارے دادا کرتے تھے. ہمارا خدا تو وہی ہے جس کی عبادت ہمارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. تو یہ ہے ان کے بیٹوں نے یہ کہا. پھر کہا الہ واحد، جو معبود یکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. دیکھو پھر مسلمون آ گیا، یعنی سب مسلمان تھے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں تمہارے آبا و اجداد اگر جو ہے بنی اسرائیل میں جنہوں نے وہ کام کیے، کرتوت کیے، وہ گزر گئے، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ، دین اسلام کے اندر آ جاؤ، نیک اعمال کرنا شروع کر دو. تمہارے سے ان کی بابت نہیں پوچھا جائے گا. اگر انہوں نے پرستش کی تھی، یعنی کہ بچڑے کو بنا کر پرستش کی تھی اور طرح طرح سے جو ہے انبیاء کو قتل کیا تھا، تکلیفیں دی تھی، ان کے اعمال کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر تم ایمان لے آتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ جو ہے پانا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی پر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. باپ بیٹے کا نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا نہیں اٹھائے گا، ماں بیٹی کی اور بیٹی باپ ماں کی جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہوگی. سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے فرمایا تھا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ بے شک یہ جو اللہ کی ہدایت ہے یہی حقیقی ہدایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرما دیں کہ نہیں بلکہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم تو اسی راستے پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں. وما کان من المشرکین، اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. حضرت ابراہیم، تم تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں. تم تو مشرکانہ کاموں کے اندر پڑ گئے ہو. ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو ہر شرک سے جو ہے بالا تر تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی قرآن کی صورت میں، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء ہیں، انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی، جو صحف عطا کیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود وحدہ لا شریک کے فرما بردار ہیں. تو ایمان ہمارا سارے نبیوں پر ہے، ایمان ہمارا ساری کتابوں پر ہے جو اصل میں اللہ نے نازل فرمائی تھی. موجودہ صورت میں جو ہیں ان پر ہم ایمان نہیں ہے. جو اللہ نے نبیوں پر نازل کی ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، انبیاء پر ہمارا جو ہے ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نبی ہونے میں کہ وہ نفس نبوت کے اندر سب ایک جیسے تھے. پھر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن نفس نبوت میں سارے ایک تھے تو ہم ان سب کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے، یعنی یہود اور عیسائی جو ہے اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، ہم فی شقاق، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں، ان کی یعنی کام بھی مخالفت برائے مخالفت ہے، اعتراض ہی کرنا ہے، مخالفت ہی کرنی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ ہم آپ کو ان کے شر سے بچائیں گے اور اس پیغام کو آخری حد تک پہنچائیں گے. وہ سمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو آیات ہے نا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کا مصحف عثمانی جو ہے آپ کے سامنے تھا، تو جب جو ہے آپ کو شہید کیا گیا تو یہ وہ لفظ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان علیہ السلام تھے اور تلاوت کر رہے تھے، اور اس پر جو ہے خون پھر ان کا گرا تھا.
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. یہ عیسائی جو ہے وہ بیپٹائز کرتے تھے زرد رنگ کے، جی رنگ چڑھ گیا، اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، وہ رنگ چڑھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کیا رنگ چڑھا رہے ہو، یہ رنگ اتر جانے ہیں، یہ عارضی رنگ ہے، چڑھانا ہے تو اللہ کی صفات کا رنگ چڑھاؤ نا. صبغۃ اللہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ جائے تو رنگ اترتا نہیں ہے. یہ ظاہری رنگ جتنے بھی تم چڑھاؤ گے اتر جائیں گے، دھوپ میں جاؤ گے سب اتر جائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم تو اسی کے جو ہے عبادت گزار ہیں. قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو اللہ کے بارے میں کیا جھگڑ رہے ہو، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں. تو اللہ کسی کی جو ہے وراثت تو نہیں ہے نا، کسی کی جاگیر تو نہیں ہے نا. تمہارا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تم جو ہے اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تم اس کے راستے پر نہیں چل رہے نا. اب اللہ نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، قرآن کو اپنی آخری کتاب بنا کر بھیجا ہے. اگر اللہ کو تم اپنا جو ہے اللہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، تو اس کا کہنا بھی تو مانو نا. اس کے بھیجے ہوئے نبی کو جو مانو، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانو. وہ کام تم کرتے نہیں ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم اسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا. اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ. کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ بھائی ابراہیم یہودی تو جو ہے بعد میں یہ یعنی کہ نام پڑا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. بلکہ وہ حنیف تھے، یعنی کہ باطل سے کٹ کر اسلام کی طرف متوجہ تھے، مسلمان تھے وہ. تو فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو ہے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہے کتابیں موجود ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں میں موجود تھیں وہ اس کو چھپاتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کی نشانیاں تھیں وہ قرآن کے اندر بیان فرما دی اور تم ان کو چھپانے والے ہو. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ آج کے دور کے اس دور کے بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے آباء و اجداد، اللہ نے ان کے کارنامے بھی بیان فرمائے کہ تمہارے آباء و اجداد یہ کارنامے کرتے رہے لیکن ان کا عمل ان کے ساتھ تھا. اگر تم ٹھیک ہو جاؤ اور تم جو نیک عمل کرنے لگو تو ان کے جو برے اعمال تھے اس کا اثر تم پر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کیوں کی، انہوں نے یہ کام کیوں کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا، انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا، انہوں نے سبت والے دن مچھلیاں کیوں پکڑی. وہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کو ان کے کیے کی سزا دنیا میں بھی مل گئی اور آخرت میں بھی مل جائے گی. اگر تم آج سیدھے ہو جاؤ تو ان کے اعمال کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس سے کیا پتہ لگا؟ پدرم سلطان بود کہ ابا جی میرے سلطان تھے، ہوں گے ابا جی سلطان، آپ کیا ہیں؟ تھے تو آبائی تمہارے، تھے تو وہ آبائی تمہارے، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. یعنی انسان کو اپنی ذات کی طرف توجہ دینی چاہیے، پرسنل امپروومنٹ کی طرف اور پروگریس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ سے صرف آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ آپ کے ابا جی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ جو ہے آپ کے کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہوگی. لیکن آپ نے صحیح تربیت کی تھی، وہ بالغ ہو گئے، اس کے بعد بگڑ گئے، آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ کی توفیق سے ایک سپارے کا ترجمہ اور تفسیر جو مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کل سے ہم دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ.